सुकरात कौन था? सुकरात फलसफे की पूरी तारीख की इम्कानी तौर पर इंतहाई पुरअसरार और नाकाबिल फहम शख्सियत है। उस शख्स ने कभी एक सतर भी नहीं लिखी, मगर उसके बावजूद उसका शुमार उन फलसफियों में होता है जिन्होंने पूरी इंसानी फिक्र पर अनमिट नकूश छोड़े हैं। उसकी ज़िंदगी भी हैरान कौन थी, और जिस ड्रामाई अंदाज से उसकी मौत हुई वो भी शाहकार थी। सब जानते हैं कि सुकरात एथेंस में पैदा हुआ और उसकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा शहर के चौराहों और मंडियों में लोगों से बातें करते गुजरा। देहात के दरख्त मुझे कुछ नहीं सिखा सकते, वो कहा करता था। वो मुसलसल घंटों अपने ख्यालात में मगन खड़ा रह सकता था। अपनी ज़िंदगी में ही उसे अक्सर मुअम्मा तस्वुर किया जाता था, और अपनी मौत के कुछ अरसे बाद उसे इतने कसीर लेकिन एक दूसरे से कतई मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र का बानी करार दिया जाने लगा कि जिनका शुमार मुमकिन नहीं। सुकरात एक ऐसी पहेली था, और उसकी बातें इतनी ज़ुमानी और परतों में छुपी हुई होती थी कि एक दूसरे के मुतज़ाद मकातिब फ़िक्र के लिए भी ये मुमकिन हो गया कि वो उसे अपना जता सकें। तारीखी रिकॉर्ड से हम जानते हैं कि वो बेहद बदसूरत और इंतहाई भद्दा था। उसकी तोंद निकली हुई थी, उसकी आंखें बाहर को उबलती पड़ती थीं, और उसकी नाक महीन और ऊपर को उठी हुई थी। लेकिन उसका बातिन कामिलन खूबसूरत था। उसके मुतालिक ये भी कहा जाता था कि आप उसे हाल में तलाश करें, आप उससे माजी में तलाश करें, लेकिन उसका मसील आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसके बावजूद उसे अपनी फलसफियाना सरगर्मियों की बिना पर सजाए मौत दी गई। सुकरात की ज़िंदगी के बारे में हमें ज़्यादातर मालूमात अफलातून की तहरीरों में मिलती हैं, जो उसका शागिर्द था और जो तमाम ज़मानों के अजीम फ़लसफियों में शुमार होता है। अफलातून ने फ़लसफ़े के मुताल्लिक़ मुतअद्दिद किताबें, मकालमात या ड्रामाई मबाहिस सुपुर्द कलम किए हैं। उनमें वो सुकरात को अपने बड़े यानी कि प्रिंसिपल मेन किरदार और तर्जमान की हैसियत से पेश करता है। चूँकि अफलातून अपना फ़लसफ़ा सुकरात के मुंह में डालता रहता है, इसलिए हम वसूख से नहीं कह सकते कि वो मुकालमात में जो लफ्ज़ अदा करता है वो उसने कभी कहे भी थे या नहीं। चुनाचे सुकरात की तालीमात और अफलातून के फ़लसफ़े के माबैन इम्तियाज़ करना आसान काम नहीं। ऐन यही मसला है जो बहुत सी दीगर तारीख़ी शख्सियात पर भी सादिक़ आता है, जिन्होंने अपनी कोई तहरीर नहीं छोड़ी। इसकी क्लासिकल मिसाल तो है यीशु मसीह की। हम यकीन से नहीं कह सकते कि तारीख़ी यीशु ने बिल्कुल वही अल्फाज कहे थे जो मुत्ता या लूकस ने उनसे मंसूब किए हैं। इसी तरह सुकरात जो कुछ कहता होगा उस पर हमेशा असरार का पर्दा पड़ा रहेगा। ये सवाल कि सुकरात हकीकतन कौन था निस्बतन गैर अहम है। असल चीज़ सुकरात का वो खाका है जिसे अफलातून ने रकम किया था। उसी से मगरिब के मुफक्किरीन गुज़िश्ता 2500 साल से विजदान हासिल कर रहे हैं। गुफ्तगू का फ़न। सुकरात के फ़न की असल नोयत इस हकीकत में मुज़मिर है कि बज़ाहिर यही नज़र आता है कि वो लोगों को किसी किस्म की तालीम नहीं देना चाहता। उसके बरअक्स उसकी बातों से ये तासुर उभरता था कि जिन अशख़ास के साथ वो हम कलाम होता है वो उनसे कुछ सीखने का आरज़ूमंद है। चुनाचे रिवायती मुदर्रिस की तरह दर्स देने की बजाय वो बहस करता था। साफ जाहिर है कि अगर वो अपने आप को महज दूसरों की बातें सुनने तक महदूद कर लेता, वो इतना मशहूर फ़लसफ़ी न बन पाता और ना उसे सज़ाए मौत मिलती। लेकिन वो सवाल ख़ास तौर पर गुफ्तगू शुरू करने के लिए कुछ इस अंदाज से पूछता था कि जैसे उसे कुछ मालूम ही ना हो। बहस के दौरान में वो आम तौर पर कुछ इस तरह पैंतरा बदलता कि उसके मुखालफिन को मानना पड़ता कि उनके अपने दलाइल कितने बोदे हैं, और जब उनका नातका बंद कर देता उन्हें मजबूरन तस्लीम करना पड़ता कि सही क्या है और गलत क्या है। सुकरात की माँ दाई थी
اور وہ کہا کرتا تھا کہ اس کا فن دایا گیری کا فن ہے۔ دایا خود بچے کو جنم نہیں دیتی، لیکن وہ مدد کے لیے بوقت پیدائش موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح سقراط سمجھتا تھا کہ اس کا کام لوگوں کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ صحیح بصیرت کو جنم دے سکیں، کیونکہ صحیح تعلیم لازماً اندر سے آنی چاہیے۔ کوئی دوسرا شخص اسے آپ کے ذہن میں اڑیل نہیں سکتا، اور صرف وہی بصیرت جو اندر سے پھوٹتی ہے سچی بصیرت کی طرف لے جا سکتی ہے۔ میں اس بات کو ذرا مزید صراحت سے بیان کرتا ہوں۔ جنم دینے کی صلاحیت فطری وصف ہے، اسی طریقے سے ہر شخص فلسفیانہ صداقتوں کو سمجھ سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنی خلقی عقل کو استعمال کرے۔ خلقی عقل کے استعمال سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں اور جو کچھ وہاں ہے اسے استعمال کریں۔ سقراط جن لوگوں سے ملتا تھا وہ خود احمق بن کر انہیں اپنی عقل سلیم کامن سینس استعمال کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ سقراط دکھاوے کے لیے لا علمی کا لبادہ اوڑھ لیتا تھا، یا پھر وہ یوں بن جاتا تھا جیسے وہ جاہل مطلق ہو، حالانکہ وہ جاہل بالکل بھی نہیں تھا۔ اسے سقراطی طنز یا سوکریٹک آئرنی کہا جاتا ہے۔ اس کے اس انداز نے اسے اس قابل بنا دیا کہ وہ مسلسل لوگوں کی سوچ کی کمزوریاں عیاں کرتا رہا۔ شہر کے چوک کے عین درمیان میں کھڑے ہو کر اسے یہ کام کرنا قطعاً پسند نہیں تھا۔ اگر تمہاری سقراط سے ملاقات ہو سکتی تو عین ممکن ہے کہ تم سرے بازار لوگوں کے درمیان کھڑے ہونکوں کی طرح اسے دیکھتی رہ جاتی۔ چنانچہ اگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگ، بالخصوص وہ لوگ جن کا معاشرے میں مقام تھا، اس سے چڑھنے لگے تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ اس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہا کرتا تھا، ایتھنز سہل انگار گھوڑے کی مانند ہے اور میں گھوڑا مکھی ہوں۔ میں ڈنک مار کر اسے چوکس کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اور صوفی، تم جانتی ہو کہ ہم گھوڑ مکھیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ الوہی آواز۔ سقراط اپنے ساتھی انسانوں کو اس لیے ڈنک نہیں مارتا تھا کیونکہ وہ انہیں ذہنی اذیت پہنچانا چاہتا تھا، بلکہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جس نے اس کے لیے اور کوئی راہ عمل چھوڑی ہی نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ یہی بات کرتا تھا، اس کے اندر کوئی الوہی آواز ہے۔ مثلاً سقراط احتجاج کرتا رہتا تھا کہ لوگوں کو سزائے موت دینے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا۔ مزید برآں وہ اپنے سیاسی مخالفین کی مخبری کرنے یا ان کی چغلی کھانے سے انکار کر دیتا تھا۔ آخر کار اس کا یہی رویہ اسے لے ڈوبا۔ اسے اس کا خمیازہ اپنی جان دے کر بھگتنا پڑا۔ 399 قبل مسیح میں اس پر الزام لگایا گیا کہ وہ نئے تسلیم شدہ دیوتاؤں پر اعتقاد نہیں رکھتا۔ 500 افراد پر مشتمل جیوری نے بالکل معمولی اکثریت سے اسے مجرم قرار دے دیا۔ قرینِ قیاس ہے کہ وہ نرم سزا کے لیے اپیل کر دیتا، کم از کم جان بچا سکتا تھا، بشرط یہ کہ وہ ایتھنز چھوڑنے پر رضامند ہو جاتا۔ لیکن اگر اس نے یہ کام کیا ہوتا پھر وہ سقراط نہ ہوتا۔ وہ اپنے ضمیر اور صداقت کو اپنی زندگی سے زیادہ عزیز سمجھتا تھا۔ اس نے جیوری کو یقین دلایا کہ اس نے جو کچھ کیا مملکت کے بہترین مفاد کے لیے کیا، تاہم اسے زہر کا پیالہ پینے کی سزا دے دی گئی۔ اس کے چند روز بعد اس نے اپنے دوستوں کی موجودگی میں زہر پیا اور دائی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ صوفی، کیوں سقراط کو موت کو گلے لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ لوگ گزشتہ 2400 سالوں سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں، تاہم وہ تاریخ کا واحد شخص نہیں ہے جس نے حالات کو تلخ انجام تک پہنچایا اور اپنے عقائد کی خاطر موت کو قبول کیا۔ میں یسوع کا پہلے ذکر کر چکا ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ اگرچہ ان کا تعلق مختلف ملک اور مختلف زبانوں سے ہے، پھر بھی دونوں میں کافی مشابہتیں پائی جاتی ہیں۔ سقراط اور یسوع دونوں اپنے معاصرین کے لیے بھی معما جیسی شخصیتیں تھیں۔ دونوں میں سے کسی نے اپنی تعلیمات کو لکھا نہیں تھا، چنانچہ ہمیں مجبوراً اس تصویر پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو ان کے شاگردوں اور حواریوں نے دکھائی ہے۔
لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ دونوں کو گفتگو کے فن پر کمال مہارت حاصل تھی۔ دونوں مخصوص خود اعتمادی کے ساتھ بات کرتے تھے جو سامعین کے دل کو لبھاتی تھی اور انہیں اشتعال دلاتی تھی۔ اور یہ بات بھی کم قابل ذکر نہیں، دونوں کا یہ ایقان تھا کہ وہ کسی ایسی ہستی کی ترجمانی کر رہے ہیں جو خود ان سے کہیں بڑی ہے۔ چونکہ وہ ناانصافی اور بدعنوانی کی تمام مشکلوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے تھے، یوں وہ سماجی طاقتوں کے لیے چیلنج بن گئے تھے۔ اور آخری بات یہ ہے، دونوں کو اپنی سرگرمیوں کا خمیازہ اپنی جان دے کر بھگتنا پڑا۔ یسوع مسیح اور سقراط کے مقدمات میں بھی واضح مشابہتیں پائی جاتی ہیں۔ دونوں رحم کی اپیل کر کے یقیناً اپنی جانیں بچا سکتے تھے، لیکن دونوں محسوس کرتے تھے کہ ان کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے، اگر وہ اس کے تلخ انجام تک اپنے ایمان کو برقرار نہ رکھ سکتے، پھر وہ اس سے غداری کے مرتکب ہوتے۔ انہوں نے دلیری سے موت کو قبول کیا، لیکن اپنی موت کے بعد وہ بے شمار لوگوں کو اپنے مقلدین بنانے میں کامیاب رہے۔ میرا اس قسم کا کوئی اندیا دینے کا ارادہ نہیں کہ سقراط اور مسیح ایک جیسے تھے، میں تو محض اس حقیقت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ دونوں کے پاس پیغام تھا جو لا ینفک طور پر ان کی ذاتی جرت سے منسلک ہے۔ ایتھنز کا جوکر۔ صوفی۔ ابھی ہم نے سقراط کی داستان ختم نہیں کی، ہم اس کے طریقہ کار کا ذکر تو کر چکے ہیں، لیکن اس کا فلسفیانہ پروجیکٹ کیا تھا؟ سقراط اس عہد کا شخص تھا جس میں سوفسٹوں کا راج تھا۔ ان کی طرح وہ بھی فطرت کی طاقتوں کی بجائے انسان اور معاشرے میں ان کے مقام کے بارے میں زیادہ سوچتا تھا۔ جیسا کہ چند سو سال بعد ایک رومی فلسفی سسرو نے کہا تھا، سقراط نے فلسفے کو آسمان سے نیچے بلایا، شہروں میں اس کی دھاک بٹھائی، گھروں میں اسے متعارف کرایا اور اسے زندگی، اخلاقیات، نیکی و بدی کی تفتیش کرنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن سقراط سوفسٹوں سے ایک اہم لحاظ سے مختلف تھا۔ وہ اپنے آپ کو سوفسٹ یعنی دانا یا عالم فاضل شخص نہیں سمجھتا تھا۔ سوفسٹوں کے برعکس وہ روپے پیسوں کے عوض تعلیم نہیں دیتا تھا، نہیں، وہ لفظ کے صحیح معنوں میں اپنے آپ کو فلسفی کہتا تھا۔ فلسفی کا در حقیقت مطلب وہ شخص ہوتا ہے جو دانش و حکمت سے پیار کرتا ہو۔ صوفی، تم آرام سے تو بیٹھی ہو، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ تمہارے لیے سوفسطائی اور فلسفی کے مابین فرق پوری طرح سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ یہی وہ فرق ہے جو نصاب کے بقیہ حصے کا مرکزی نقطہ ہے۔ سوفسٹ اپنی تشریحات میں منہ شگافیاں کرنے کے بڑے ماہر تھے اور اسی کام کے لوگوں سے پیسے وصول کرتے تھے۔ اس قسم کے سوفسٹ قدیم ترین زمانے سے چلے آ رہے ہیں۔ میرا اشارہ ان تمام مدرسوں اور ان اشخاص کی طرف ہے جو اپنے خیالات میں بے لوچ ہوتے ہیں اور جو اپنی دانست میں سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، یا جو تھوڑا بہت وہ جانتے ہیں اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر ایسے موضوعات کی منطق جن کی ان کو ہوا تک نہیں لگی ہوتی شیخی بگاڑتے ہیں کہ وہ ان میں طاق ہیں۔ تم بے شک نوعمر ہو، لیکن اس نوعمری میں ہی تمہارا واسطہ بھی اس قسم کے چند ایک سوفسٹوں سے ضرور پڑ چکا ہوگا۔ صوفی، سچا فلسفی بالکل مختلف قسم کی مخلوق ہوتا ہے، بلکہ وہ اصلاً ان سوفسٹوں کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ فلسفی جانتا ہے کہ وہ حقیقت میں بہت کم جانتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی پہم کوشش ہوتی ہے کہ وہ سچی بصیرت تک رسائی حاصل کرے۔ سقراط کا شمار انہی خال خال لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ زندگی اور دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور اب اہم بات آتی ہے، اسے پریشانی اس بات کی رہتی تھی کہ وہ بہت کم جانتا ہے۔ چنانچہ فلسفی وہ شخص ہوتا ہے جو یہ تسلیم کرتا ہے کہ ایسی اشیاء بے شمار ہیں جنہیں وہ بالکل نہیں جانتا، اور یہی چیز اسے پریشانی میں مبتلا کیے رکھتی ہے۔ ان معنوں میں وہ پھر بھی ان تمام لوگوں سے زیادہ دانا ہوتا ہے جو ان چیزوں بارے میں اپنا علم بگاڑتے رہتے ہیں، جن کی ابجد کا بھی انہیں نہیں پتہ ہوتا۔ میں پہلے ہی لکھ چکا ہوں کہ عقل مند ترین وہ ہے جو جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ خود سقراط کہا کرتا تھا، میں صرف ایک بات جان پایا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔
سقراط کے اس بیان کو یاد رکھو، کیونکہ وہ یہ اعتراف ہے جو فلسفی بھی شاذ و نادر ہی کرتے ہیں۔ مزید برآں اسے سر عام کہنا اتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات آدمی کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ سب سے بڑے تخریب کار وہ ہوتے ہیں جو سوال پوچھتے ہیں، جواب دینے میں اتنے خطرات پنہاں نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار ایک سوال 1000 جوابات سے زیادہ دھماکہ خیز ہو سکتا ہے۔ تمہیں شہنشاہ کے نئے کپڑوں کی کہانی تو یاد ہے نا؟ شہنشاہ در حقیقت سر تپا ننگا تھا، لیکن اس کی رعایا کے کسی فرد میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ یہ بات اس کے منہ پر کہہ سکتا۔ اچانک ایک بچہ چلا اٹھا، بادشاہ سلامت ننگے ہیں۔ صوفی، وہ بچہ بڑا دلیر ہوگا۔ سقراط کی طرح اس میں لوگوں کو بتانے کا حوصلہ تھا کہ ہم کتنا کم جانتے ہیں۔ بچوں اور فلسفیوں کے مابین جو مشابہت پائی جاتی ہے، ہم اس کا ذکر پہلے ہی کر چکے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ بنی نوع انسان کو متعدد مشکل سوالوں کا سامنا ہے جن کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے سامنے 2 امکانی صورتیں ہیں۔ ہم یا تو غلط دعویٰ کر کے جو کچھ جاننے کی ضرورت ہے ہم سب وہ جانتے ہیں، اپنے آپ کو اور باقی دنیا کو بے وقوف بنا لیں، یا پھر ہم مرکزی مسائل پر ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ساری ترقی سے دستبردار ہو جائیں۔ اگر اس بات کو اس انداز سے دیکھا جائے، انسان 2 طبقوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر عمومی انداز سے بات کی جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو یا تو اپنی بات کا پکا یقین ہوتا ہے یا وہ پھر بالکل ہی تغافل شعار ہوتے ہیں۔ دونوں ہی طرح کے لوگ خرگوش کی پوستین کے اندر کہیں بہت دور گھسے ہوئے ہیں۔ صوفی، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے تاش کی گڈی کو اس طرح 2 ڈھیروں میں تقسیم کر دیا جائے کہ سیاہ پتے ایک ڈھیر پر اور سرخ پتے دوسرے ڈھیر پر رکھ دیے جائیں۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا پتا نکل آتا ہے جو پان کا ہوتا ہے، نہ اینٹ کا، نہ حکم کا، نہ چڑیا کا۔ اسے جوکر کہا جاتا ہے۔ سقراط ایتھنز کا یہی جوکر تھا۔ وہ نہ تو کوئی بات تیقن سے کہتا تھا اور نہ تغافل شعاری یا بے نیازی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتا، اور یہی بات اسے پریشانی میں مبتلا رکھتی تھی۔ چنانچہ وہ فلسفی یا ایک ایسا شخص بن گیا جو کبھی ہمت نہیں ہارتا، کبھی میدان سے نہیں بھاگتا، بلکہ انتھک انداز سے سچائی کی جستجو جاری رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ایتھنز والے نے ڈلفی کی غیبی آواز سے پوچھا تھا کہ ایتھنز کا عقل مند ترین انسان کون ہے؟ غیبی آواز نے جواب میں کہا، تمام انسانوں میں سقراط عقل مند ترین شخص ہے۔ جب سقراط تک یہ بات پہنچی، نرم ترین الفاظ میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھونچکا رہ گیا۔ صوفی، وہ لازماً کھلکھلا کر ہنس پڑا ہوگا۔ وہ سیدھا شہر کے اس آدمی کے پاس پہنچا جس کے متعلق اس کی اور باقی تمام لوگوں کی رائے تھی کہ وہ بے انتہا عقل مند ہے۔ لیکن جب یہ شخص سقراط کے سوالوں کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا، سقراط کو احساس ہو گیا کہ غیبی آواز نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ سقراط محسوس کرتا تھا کہ ہمیں اپنے علم کے لیے ٹھوس بنیاد تعمیر کرنا چاہیے۔ اس کا ایقان تھا کہ یہ بنیاد انسان کی عقل میں ہوتی ہے۔ انسانی عقل میں اپنے اس محکم یقین کی بدولت وہ یقیناً ریشنلسٹ تھا، عقلیت پسند۔ صحیح بصیرت صحیح عمل کی طرف لے جاتی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سقراط کا دعویٰ تھا کہ کوئی الوہی داخلی آواز اس کی رہنمائی کرتی رہتی ہے، اور یہ کہ اس کا یہ ضمیر اسے بتاتا رہتا ہے کہ صحیح کیا ہے۔ جو جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے وہ نیک کام کرے گا، وہ کہا کرتا تھا۔ اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ صحیح بصیرت عمل کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور صرف وہی پارسا شخص کہلانے کا مستحق ہے جو صحیح کام کرتا ہے۔ جب ہم غلط کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن میں اس سے بہتر کا تصور نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ سیکھتے رہنا اتنا ضروری ہے۔ سقراط کا معاملہ یہ تھا کہ وہ غلط اور صحیح کی ایسی تعریفیں، ڈیفینیشنز کی جستجو کرتا رہتا تھا جو آفاقی طور پر صحیح تسلیم کی جا سکیں۔ صوفسٹوں کے برعکس اس کا ایقان تھا کہ صحیح اور غلط کے مابین تمیز کرنے کی صلاحیت لوگوں کی عقل میں ہوتی ہے، معاشرے میں نہیں۔
صوفی تم شاید یہ سوچو کہ یہ آخری حصہ کچھ زیادہ مبہم ہے، چنانچہ میں اسے اس طرح سے پیش کرتا ہوں۔ سقراط کا خیال تھا کہ جو شخص اچھا تو سمجھتا ایک چیز کو ہے لیکن عمل اس کے بالکل برعکس کرتا ہے، وہ امکانی طور پر خوش نہیں رہ سکتا، اور جو شخص جانتا ہے کہ خوشی کیسے حاصل کی جاتی ہے وہ اسے حاصل کر لے گا۔ چنانچہ جو جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے وہ صحیح کام کرے گا، کیونکہ کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ ناخوش رہنے کو ترجیح دے۔ صوفی تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر تم مسلسل ایسے کام کرتی رہو جن کے متعلق تم اپنے باطن کی گہرائیوں میں جانتی ہو کہ وہ غلط ہیں، کیا پھر تم خوش رہ سکو گی؟ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں اور دوسری برائیاں کرتے ہیں۔ کیا وہ آگاہ ہیں کہ ان کی یہ حرکتیں صحیح نہیں ہیں؟ اگر تم چاہو تو خلاف انصاف بھی کہہ سکتی ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ یہ لوگ خوش ہیں؟ سقراط کے خیال میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب صوفی خط پڑھ چکی اس نے جلدی سے اسے بسکٹوں کے ڈبے میں رکھ دیا اور خود رینگتی رینگتی باغ میں چلی گئی۔ وہ اپنی ماں کے جو بازار سے سودا سلف لینے گئی تھی لوٹنے سے پہلے گھر کے اندر پہنچ جانا چاہتی تھی تاکہ وہ اس قسم کے سوالوں سے کہ وہ کہاں تھی بچ سکے، اور پھر اس نے برتن دھونے کا وعدہ بھی تو کر رکھا تھا۔ اس نے سنک میں پانی بھرا ہی تھا کہ اس کی ماں دو بڑے بڑے شاپنگ بیگ اٹھائے لڑکھڑاتی اندر داخل ہوئی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی ماں نے چھوٹتے ہی کہا، تم آج کل کچھ اپنے خیالوں میں کھوئی رہتی ہو۔ صوفی سمجھ نہ سکی کہ اس نے یہ بات کیسے کہہ دی، بس اس کے منہ سے نکل گیا۔ سقراط کا بھی یہی حال تھا۔ سقراط؟ اس کی ماں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسے اس کے نتیجے میں موت قبول کرنا پڑی۔ صوفی نے اپنے ہی دھیان میں کہا، اف خدایا، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس لڑکی کا کیا کروں۔ سقراط بھی نہیں جانتا تھا، وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ اس کے باوجود وہ ایتھنز کا دانا ترین شخص تھا۔ اس کی ماں کی زبان گونگ ہو گئی۔ بالآخر اس نے کہا، تم نے یہ سب کچھ سکول میں سیکھا ہے؟ صوفی نے بڑے زور سے انکار میں سر ہلایا۔ وہاں ہم کچھ بھی نہیں سیکھتے۔ سکول کے استادوں اور فلسفیوں کے مابین فرق ہے کہ اساتذہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کچھ جانتے ہیں اور یہ سب کچھ ہمارے دماغوں میں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلسفی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر معاملے کا حل ڈھونڈے۔ تو سفید خرگوش کا قصہ پھر شروع ہو گیا۔ تم کچھ جانتی ہو؟ میں جاننا چاہتی ہوں کہ تمہارا بوائے فرینڈ دراصل کون ہے، ورنہ میں یہ سمجھوں گی کہ اس شخص کی ذہنی حالت درست نہیں۔ صوفی نے اپنی پشت برتنوں کی طرف کر لی اور برتن پونچھنے کا کپڑا اپنی ماں کی طرف لہرانے لگی۔ ذہنی حالت اس کی خراب نہیں، لیکن اسے دوسروں کے ذہنوں کو جھنجھوڑنا ضرور پسند ہے تاکہ وہ اپنے گھسے پیٹے انداز سے باہر نکل سکے۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کچھ گستاخ بھی معلوم ہوتا ہے۔ صوفی دوبارہ برتن صاف کرنے لگی۔ وہ گستاخ ہے نہ گستاخ، صوفی نے کہا، وہ صرف صحیح دانش تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاش کے اصلی جوکر اور دوسرے پتوں کے مابین یہی بڑا فرق ہے۔ کیا کہا، جوکر؟ صوفی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کیا آپ نے کبھی اس کی حقیقت کے بارے میں تاش کی گڈی میں پان، اینٹ اور حکم اور چڑیا کے پتے تو بہت ہوتے ہیں لیکن جوکر صرف ایک ہی ہوتا ہے؟ اف خدایا، صوفی، یہ تم کس طرح تر جواب دے رہی ہو، اور آپ کیسے پوچھ رہی ہیں؟ اس کی ماں آٹے، چینی، خوراک کے بند ڈبے اور اس قسم کی دوسری اشیاء خرید کر لائی تھی، سنبھال کر رکھ چکی تھی۔ اب اس نے اخبار اٹھایا اور نشستی کمرے میں چلی گئی۔ صوفی کا خیال تھا کہ وہ دروازہ معمول سے زیادہ دھماکے سے بند کر کے گئی ہے۔ صوفی نے برتن دھوئے اور اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے سرخ ریشمی رومال جو لیگوں کی گوٹوں کے ساتھ اپنی الماری کے اوپر کے خانے میں رکھا ہوا تھا اسے باہر نکالا اور بڑے انہماک سے اس کا جائزہ لینے لگی۔ ہلڈے، ایتھنز۔ کھنڈرات سے متعدد بلند و بالا عمارتیں ابھرنے لگیں۔ اس روز شام ہوئے ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ صوفی کی امی اپنی کسی دوست سے ملنے چلی گئی۔ جو ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکلی، صوفی باغ میں سے گزرتی اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ گئی۔ وہاں اسے بسکٹوں کے ڈبے کے قریب خاصا بڑا پارسل پڑا ملا۔ صوفی نے کاغذ پھاڑا، اندر سے ایک ویڈیو کیسٹ نکلی۔ وہ بھاگتی دوڑتی واپس مکان میں گئی۔
ویڈیو ٹیپ؟ آخر فلسفی کو کیسے معلوم ہوا کہ ان کے گھر میں VCR ہے؟ اور اس کیسٹ میں آخر ہے کیا؟ صوفی نے کیسٹ ٹیپ ریکارڈر میں ڈالی۔ ایک کشادہ اور وسیع ہوتا شہر ٹی وی سکرین پر ابھرا۔ جب کیمرے کی آنکھ ایکروپولس پر مرکوز ہوئی، صوفی سمجھ گئی کہ یہ شہر لازماً ایتھنز ہی ہوگا۔ اس نے وہاں کے کھنڈرات کی تصاویر اکثر دیکھی ہوئی تھی۔ ٹی وی پر جو اولین تصاویر نمودار ہوئیں وہ موقع پر لی گئی تھیں، اسٹوڈیو میں نہیں بنی تھی۔ گرمیوں کے ملبوسات پہنے اور کندھوں پر کیمرے لٹکائے سیاح ہجوم در ہجوم کھنڈرات میں گھوم رہے تھے۔ ان میں سے ایک کچھ یوں نظر آ رہا تھا جیسے اس نے واقعی کوئی نوٹس بورڈ اٹھا رکھا ہو۔ ایک بار پھر اس کی شکل دکھائی دی۔ کیا اس نے ہلڈے نہیں کہا تھا؟ 1-2 منٹ کے بعد ایک ادھیر عمر شخص کی تصویر نمودار ہوئی۔ یہ تصویر بالکل قریب سے لی گئی تھی اور اس میں اس کی شکل بالکل واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا قد قدرے چھوٹا، داڑھی سیاہ اور اچھی طرح ترشی ہوئی تھی، اور اس نے اپنے سر پر نیلے رنگ کے کپڑے کی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ وہ کیمرے میں جھانک رہا اور کہہ رہا تھا، صوفی، میں تمہیں ایتھنز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ تم نے شاید اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں البرٹو نوکس ہوں۔ اگر نہیں تو میں صرف اتنا دہراؤں گا کہ کائنات کے ٹاپ ہیٹ سے بڑا ہیٹ ابھی تک باہر کھینچا جا رہا ہے۔ ہم ایکروپولس پر کھڑے ہیں۔ اس لفظ کا مفہوم قلعہ یا بالا حصار یا صحیح تر پہاڑی پر شہر ہے۔ یہاں لوگ پتھر کے زمانے سے آباد چلے آ رہے ہیں۔ فطری طور پر اس کی وجہ اس کا بے مثال محل وقوع ہے۔ لوٹ مار کی غرض سے آنے والے حملہ آوروں کے خلاف بلند سطح مرتفع کا دفاع کرنا نسبتاً آسان تھا۔ ایکروپولس سے نیچے بحیرہ روم کی ایک بہترین بندرگاہ کا منظر بھی بخوبی دکھائی دیتا تھا۔ جب سطح مرتفع سے نیچے میدانی علاقے میں ایتھنز بڑھنے، پھلنے، پھولنے اور ترقی کرنے لگا، ایکروپولس کو بطور قلعہ اور مقدس درگاہ استعمال کیا جانے لگا۔ 5ویں صدی قبل مسیح کے پہلے نصف میں اہل فارس کے ساتھ خون ریز معرکہ آرائی ہوئی، اور 480 قبل مسیح میں فارسی بادشاہ ارد شیر نے ایتھنز کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ایکروپولس کی تمام چوبی عمارات کو جلا کر راکھ کر دیا۔ 1 سال بعد اہل فارس کو شکست ہوئی اور یہیں سے ایتھنز کے سنہری دور کا آغاز ہوا۔ ایکروپولس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا اور یہ پہلے کی نسبت کہیں زیادہ رفیع الشان اور پروقار تھا، اور اب یہ خالصتاً مقدس درگاہ تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب سقراط شہر کی گلی کوچوں اور چوراہوں پر لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا اور گھومتا رہتا۔ یوں اس نے ایکروپولس کے ظہور نو اور ہمیں اپنے گرد و پیش جو عمارتیں نظر آ رہی ہیں ان کو تعمیر کے مراحل طے کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اور تعمیر کے لیے مقام تھا بھی کتنا موزوں۔ میرے عقب میں تم سب سے بڑے معبد پارتھینے کو دیکھ سکتی ہو۔ اس کا مطلب کماری کا مستقر ہے، اور یہ ایتھنز کی مربی دیوی ایتھینے کے اعزاز میں تعمیر کیا گیا تھا۔ وسیع و عریض سنگ مرمر کی اس عمارت کی کوئی دیوار سیدھی نہیں، چاروں پہلو قدر خمدار ہیں تاکہ عمارت نسبتاً کم جسیم نظر آئے۔ اس کے باوجود کہ عمارت بے حد طویل و عریض اور اونچی ہے، دیکھنے میں یہ بھاری بھرکم نہیں بلکہ ہلکی پھلکی معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ بصری التباس، آپٹیکل ایلیوژن پیش کرتی ہے۔ ستون قدر اندر کی طرف خمیدہ ہیں، اور اگر انہیں معبد کے اوپر بتدریج پتلا کرتے کرتے بالکل سیدھا کھڑا کر دیا جائے تو 1500 میٹر اونچا حرم بن جاتا۔ معبد میں ایتھینے کے 12 میٹر بلند مجسمے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ سفید سنگ مرمر جس پر اس زمانے میں شوخ رنگوں سے پینٹ کر دیا جاتا، 1600 کلومیٹر دور ایک پہاڑی مقام سے لایا گیا تھا۔ صوفی دم سادھے بیٹھی رہی۔ کیا یہ واقعی فلسفی ہے جو اس سے باتیں کر رہا ہے؟ اس نے صرف ایک مرتبہ تاریکی میں اس کی ایک رخی دھندلی شکل دیکھی تھی۔ کیا یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو اب ایتھنز کی ایکروپولس میں کھڑا ہے؟ وہ معبد میں لمبائی کے رخ چل رہا تھا اور کیمرہ اس کا تعقب کر رہا تھا۔ وہ سیدھا ٹیرس کے آخری سرے تک پہنچ گیا اور زمینی منظر کی طرف انگلی لہرانے لگا۔ کیمرہ
ایک قدیم تھیٹر پر مرکوز ہو گیا جو ایکروپولس کے سطح مرتفع کے عین نیچے واقع تھا۔ یہاں تم قدیم ڈایونائسس تھیٹر دیکھ سکتی ہو، ٹوپی پوش شخص نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ یہ غالباً یورپ کا قدیم ترین تھیٹر ہے۔ ہمیں سقراط کے عہد میں اسکائلس، سوفوکلیز اور یورپیڈیز کے عظیم المیہ ڈرامے اسٹیج پر پیش کیے جاتے تھے۔ میں بدقسمت شاہ آڈیپس کا پہلے ہی اشارتاً ذکر کر چکا ہوں۔ اس کے متعلق سوفوکلیز کا ڈرامہ یہیں دکھایا گیا تھا، لیکن یہاں صرف المیہ ڈرامے ہی نہیں، تربیہ ڈرامے بھی پیش کیے جاتے تھے۔ تربیہ ڈراموں کا مشہور ترین مصنف ارسطوقائنس تھا۔ اس نے سقراط کے متعلق بھی بہت سے بھری ایک کامیڈی لکھی تھی جس میں اسے ایتھنز کا مسخرہ بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ بالکل عقب میں تم پتھر کی دیوار دیکھ سکتی ہو جسے اداکار بطور بیک ڈراپ استعمال کرتے تھے، یعنی تاریخی مناظر پیش کرنے کے لیے اس پر تصاویر بنایا کرتے تھے۔ اسے سکینے کہا جاتا تھا۔ یورپی زبانوں کا لفظ سین اسی سے مشتق ہے۔ ضمناً یہ بھی بتاتا چلوں کہ لفظ تھیٹر ایک قدیم یونانی لفظ سے جس کے معنی ہے دیکھنا نکلا ہے، لیکن صوفی ہمیں دوبارہ فلسفیوں کی طرف پلٹنا ہے۔ کوتاہ قامت فلسفی نے وسیع و عریض معبدوں کے گرد چکر لگایا اور اپنے دائیں جانب چھوٹے معبدوں کے قریب سے گزرا۔ پھر وہ متعدد بلند و بالا ستونوں کے مابین چند سیڑھیاں نیچے اترا۔ جب وہ ایکروپولس کے نشیب میں پہنچا، ایک چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھ گیا اور ایتھنز کی طرف انگلی لہرانے لگا۔ جس پہاڑی پر ہم کھڑے ہیں اسے اریوپیگس کہتے ہیں۔ یہاں قتل کے مقدمات کی سماعت کرنے کے لیے ایتھنز کی عدالت عالیہ کا اجلاس ہوا کرتا تھا۔ کئی سو سال بعد سینٹ پال یہاں پہنچا اور اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اہل ایتھنز کے سامنے اس نے یسوع مسیح اور عیسائیت کے متعلق تقریریں کی تھیں۔ وہ کیا کہتا تھا اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ بائیں طرف ایتھنز کے قدیم چوک کی بچی کھچی نشانیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہیفسٹوس، لوہاروں اور دھات کی اشیاء بنانے والے دیوتا کے بڑے معبد کے ماں سوا سنگ مرمر کی صرف چند اینٹیں باقی رہ گئی ہیں۔ آؤ نیچے چلتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے وہ قدیم کھنڈرات کے بیچ نظر آیا۔ آسمان کے نیچے صوفی کی سکرین کے اوپر کا حصہ پر ایکروپولس پر ایتھینے کا رفیع شان بلند و بالا معبد کھڑا تھا۔ صوفی کا فلسفے کا استاد سنگ مرمر کی اینٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ کیمرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم اگورا میں بیٹھے ہیں۔ بڑا افسوسناک منظر ہے، کیا خیال ہے تمہارا؟ لیکن کسی زمانے میں یہ چوک شاندار معبدوں، عدالت انصاف اور دوسرے سرکاری اداروں کی عمارتوں، دکانوں، موسیقی کے ہالز، بلکہ وسیع و عریض جمنازیمز میں گھرا ہوا تھا۔ یہ تمام عمارتیں چوک کے ارد گرد واقع تھیں اور چوک خاصے بڑے خالی رقبے پر مشتمل تھا۔ ساری مغربی تہذیب کی بنیاد اسی مقام پر، جس میں اس وقت کوئی خاص چونکا دینے والی بات نہیں لگ رہی، رکھی گئی تھی۔ سیاست، پالیٹکس اور جمہوریت، ڈیموکریسی، معیشت، اکانومی اور تاریخ، ہسٹری، حیاتیات، بایولوجی اور فزکس، ریاضی، میتھمیٹکس اور منطق، لاجک، دینیات، تھیولوجی اور فلسفہ، اخلاقیات اور نفسیات، نظریہ اور طریقہ کار، تصور اور تھیوری، یہ سارے الفاظ اسی قلیل التعداد آبادی کی دین ہیں جس کی روزمرہ کی زندگی اس چوک کے گرد گھومتی تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سقراط ان لوگوں کے ساتھ جن سے اس کی ملاقات ہوتی تھی باتیں کرنے میں اپنا وقت بتایا کرتا تھا۔ شاید وہ کسی غلام کو جو زیتون کے تیل کی کپی اٹھائے جا رہا ہوگا روک لیتا ہوگا اور شامت کے مارے شخص سے فلسفے کا کوئی سوال پوچھنے لگتا ہوگا، کیونکہ سقراط کی رائے میں غلام اسی عقل سلیم کا مالک ہوتا ہے جو کسی بھی اونچے طبقے کے شخص میں ہوتی ہے۔ اس کی شاید کسی جوشیلے شہری سے جھڑپ بھی ہو جاتی ہوگی، یا پھر وہ اپنے شاگرد افلاطون کے ساتھ دھیمے لہجے میں باتیں کرتا پھرتا ہوگا۔ ان چیزوں کے متعلق سوچنا کتنا غیر معمولی ہوتا ہے۔ ہم آج بھی سقراطی یا افلاطونی فلسفے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن افلاطون یا سقراط ہونا یہ بالکل ہی الگ بات ہے۔ صوفی کا واقعی یہی خیال تھا کہ ان کے متعلق سوچنا
غیر معمولی بات ہے، لیکن اس کا یہ بھی خیال تھا کہ اس کے فلسفے کا استاد اچانک جس انداز سے ویڈیو پر جو کسی پراسرار کتے نے اس کے خفیہ ٹھکانے پہنچایا تھا اس سے مخاطب ہو گیا ہے، وہ بھی غیر معمولی بات ہے۔ فلسفی سنگ مرمر کی جس اینٹ پر بیٹھا تھا وہ اس سے اٹھا اور دھیمے لہجے سے کہنے لگا، صوفی، دراصل میرا ارادہ یہی بات ختم کرنے کا تھا۔ میں تمہیں ایکروپولس اور اگورا کے بچے کھچے آثار دکھانا چاہتا تھا، لیکن مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا کہ تم پوری طرح سمجھ گئی ہوگی کہ کسی زمانے میں یہ ماحول کتنا عظیم و شان تھا۔ چنانچہ مجھے یہ ترغیب مل رہی ہے کہ میں چند مزید وضاحتیں کر دوں۔ یہ بات ہے تو خلاف قاعدہ، تاہم مجھے یقین ہے کہ میں تم پر اعتماد کر سکتا ہوں کہ یہ بات ہم دونوں کے بیچ ہی رہے گی۔ خیر، مختصر سی جھلک سے ہی بہرحال کام چل جائے گا۔ اس نے مزید کچھ نہ کہا بلکہ کافی دیر تک وہیں کھڑا کیمرے کی آنکھ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ جب وہ وہاں کھڑا تھا متعدد بلند عمارتیں اسکرین پر نمودار ہونے لگی۔ کچھ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے جادو کے زور سے پرانی عمارتیں ایک بار پھر ایستادہ ہو گئی ہیں۔ صوفی کو خط افق پر ابھی تک ایکروپولس نظر آ رہا تھا، لیکن اب وہ اور نیچے چوک کی تمام عمارتیں دونوں بالکل نئی نویلی تھی۔ ان پر سونے کا پانی پھرا ہوا تھا اور آنکھوں میں چبھنے والے بھڑکیلے رنگ پینٹ کیے ہوئے تھے۔ شوخ اور زرق برق لباس پہنے لوگ چوک میں ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے۔ بعض نے تلواریں لٹکا رکھی تھیں اور بعضوں نے سروں پر کپے رکھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے مخطوطے کا تومار اپنی بغل میں دبا رکھا تھا۔ صوفی نے اپنے فلسفے کے استاد کو وہاں پہچان لیا۔ اس نے ابھی تک اپنے سر پر گول اونی ٹوپی پہن رکھی تھی، لیکن اب اس کے جسم پر وہی بسنتی چوگا تھا جس میں باقی لوگ ملبوس تھے۔ وہ صوفی کی طرف بڑھا، اس نے کیمرے کی آنکھ میں جھانکا اور بولا، یہ زیادہ بہتر ہے صوفی، اب ہم عہد قدیم کے ایتھنز میں پہنچ چکے ہیں۔ تم سمجھ گئی ہوگی کہ میری خواہش تھی کہ تم خود یہاں موجود ہوتی۔ اس وقت ہم سال 402 قبل مسیح میں ہیں، یعنی سقراط کے انتقال کرنے سے صرف 3 برس پہلے کے زمانے میں ہیں۔ مجھے امید ہے کہ صرف تم اکیلی ہو جسے اس عہد میں داخل ہونے کا موقع ملا ہے۔ تم اس کی قدر کرو گی کیونکہ ویڈیو کیمرہ بڑی مشکلوں سے کرائے پر ملا ہے۔ صوفی کا سر چکرانے لگا۔ کیا نرالا آدمی ہے یہ 2400 سال پہلے کے زمانے میں پہنچا کیسے؟ وہ بالکل ہی مختلف عہد کی ویڈیو کیسے دیکھ پا رہی ہے؟ زمانہ قدیم میں ویڈیو کہاں ہوتے تھے؟ کیا یہ کوئی متحرک فلم ہے؟ لیکن سنگ مرمر کی تمام عمارتیں حقیقی معلوم ہو رہی تھی۔ اگر انہوں نے ایتھنز کے چوک اور ایکروپولس کو دوبارہ بنایا ہے تو اس پر تو پانی کی طرح پیسہ بہانا پڑا ہوگا۔ محض صوفی کو تعلیم دینے کے لیے اتنی بے حساب رقم کیسے خرچ کی گئی ہوگی؟ اونی ٹوپی پہنے والے شخص نے آنکھ اٹھا کر دوبارہ صوفی کی طرف دیکھا۔ تم ستونوں کی قطار کے نیچے ان 2 اشخاص کو دیکھ رہی ہو؟ صوفی کو ایک بزرگ شخص جس نے مڑا تڑا چوگا پہن رکھا تھا نظر آیا۔ اس کی لمبی یولیدہ اور نہ تراشیدہ داڑھی تھی۔ اس کی ناک چھوٹی اور اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں کچھ ایسی تھیں جیسے دیکھنے والے شخص کے جسم میں برمے کی طرح چھید کر دیں گی، اور اس کے گال قدرے پھولے پھولے تھے۔ اس کے قریب کوئی خوش اندام اور خوب رو نوجوان شخص کھڑا تھا۔ یہ سقراط ہیں اور یہ ان کے نوجوان شاگرد افلاطون۔ تمہاری ان سے بالمشافہ ملاقات ہوگی۔ فلسفی ان دونوں اشخاص کے قریب گیا۔ اس نے اپنی ٹوپی اتاری اور ان سے کچھ کہا جو صوفی کی سمجھ میں نہ آیا۔ یہ ضرور یونانی زبان ہوگی۔ پھر اس نے کیمرے کی طرف دیکھا اور بولا، میں نے انہیں بتایا ہے کہ تم ناروے کی ایک لڑکی ہو، ان سے ملنے کی بہت متمنی ہو۔ چنانچہ افلاطون تمہیں غور و فکر کے لیے چند سوال دیں گے، لیکن ہمیں ذرا عجلت سے کام لینا ہوگا، کہیں محافظوں کی نظر پڑ گئی پھر کام خراب ہو جائے گا۔ جب نوجوان آگے بڑھا اور کیمرے کی طرف دیکھنے لگا، صوفی کو کچھ یوں محسوس ہوا جیسے اس کا کلیجہ اچھلنے لگا ہو۔ صوفی، ہم ایتھنز میں تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اس نے نرم و لطیف لہجے سے کہا۔ اس کے انداز سے صاف لگ رہا تھا جیسے اس کا تعلق کسی خاص گروہ یا خاص علاقے سے ہو۔ وہ بولا، میرا نام افلاطون ہے، میں تمہیں 4 سوال دے رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بیکر 50 بسکٹ بناتا ہے اور وہ 50 کے 50 بالکل ایک جیسے ہیں۔ خوب سمجھ کر بتاؤ کہ اس نے یہ کام کیسے کیا۔
दूसरा सवाल ये है, तमाम घोड़े एक जैसे क्यों होते हैं? तीसरा सवाल ये है कि क्या इंसान में गैर फ़ानी रूह होती है? और आखिरी सवाल ये है, क्या मर्द और औरतें मसावी तौर पर समझदार और अक्लमंद होते हैं? मेरी नेक तमन्नाएं तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद टीवी पर तस्वीर गायब हो गई। सोफ़ी ने बार बार टेप आगे पीछे घुमाई, लेकिन वो जो कुछ वहाँ देख चुकी थी उसके अलावा वहाँ और कुछ नहीं था। सोफ़ी ने किसी उलझाव के बगैर सोचने की कोशिश की, लेकिन जो ही वो एक बात सोचती उसके मुकम्मल होने से पहले उसके जहन में कोई और ख्याल घूमने लगता। इतना तो उसे शुरू से ही मालूम था कि उसका फ़लसफ़े का उस्ताद कुछ निराला है, लेकिन जब उसने तदरीस के वो तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर दिए जो फितरत के तमाम कवानीन का मुँह चिढ़ा रहे थे, उसे महसूस हुआ कि वो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया है। क्या वो वाकई सुकरात और अफलातून को टीवी स्क्रीन पर देख चुकी है? भला ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन। लेकिन उसने टीवी स्क्रीन पर जो कुछ देखा था वो कार्टून फिल्म भी नहीं थी। सोफ़ी ने वीडियो रिकॉर्डर से कैसेट निकाली और उसे पकड़कर अपने कमरे में भाग गई। उसने उसे अपनी अलमारी के ऊपर के खाने में लीगो के ब्लॉक्स के पास रख दिया। फिर वो बेख्तियार पलंग पर गिर पड़ी। वो बहुत थक चुकी थी। उसे लेटते ही नींद आ गई। चंद घंटे बाद उसकी अम्मी कमरे में आई। उसने सोफ़ी को झिझोड़ा और पूछा, सोफ़ी क्या बात है? तुम अपने सारे कपड़े पहने क्यों सो रही हो? सोफ़ी ने नींद के आलम में अपनी आंखें झपकाई। मैं एथेंस चली गई थी, वो बुड़बुड़ाई। वो सिर्फ इतना कह पाई और फिर उसने करवट बदली और दोबारा सो गई। अफलातून, रूह की ममलिकत में वापस जाने की आरज़ू। अगले दिन सोफ़ी की सुबह सवेरे ही आंख खुल गई। वो कदरे हड़बड़ा कर उठी। उसने क्लॉक पर नज़र डाली। वक्त 5 बजे से कुछ ही ऊपर था, लेकिन वो पूरी तरह बेदार थी। वो उठकर बिस्तर पर बैठ गई। वो अपने पूरे कपड़े क्यों पहने हुए थी? फिर उसे सब कुछ याद आ गया। वो स्टूल पर चढ़ी और उसने अलमारी के ऊपर के खाने के अंदर देखा। हाँ, वहाँ अकबी हिस्से में वीडियो कैसेट पड़ी थी। तो इसका मतलब है ये ख्वाब नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। कम से कम सारे का सारा तो नहीं। लेकिन सुकरात और अफलातून से उसकी हकीकतन मुलाकात तो नहीं हुई होगी। खैर छोड़ो, उसमें इसके मुताल्लिक मज़ीद सोचने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शायद उसकी अम्मी ठीक ही कहती थी कि आजकल उसकी अकल ठिकाने पर नहीं है। बहरहाल अब दोबारा नींद का तो सवाल ही नहीं था। उसने सोचा कि शायद मुझे नीचे जाकर अपने खुफिया ठिकाने को देखना चाहिए और देखना चाहिए कि कुत्ता कहीं कोई और ख़त तो नहीं छोड़ गया। वो दबे पांव जीने से नीचे उतरी। उसने जॉगिंग शूज़ पहने और बाहर निकल गई। बाग में हर चीज़ मुकम्मल तौर पर साकित व पुरसकून थी और साफ दिखाई दे रही थी। परिंदे इतनी ज़ोर ज़ोर से चहचहा रहे थे कि सोफ़ी के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। घास पर सुबह की शबनम बिलोरी बूंदों की मानंद चमक रही थी। एक बार वो फिर दुनिया के नाकाबिले बयान अजायबात को देखकर दंग हो रही थी। पुरानी बाड़ के अंदर भी अच्छी खासी नमी थी। सोफ़ी को फ़लसफ़ी का कोई नया ख़त नज़र न आया। ताहम उसने एक अच्छी खासी मोटी सी जड़ को झाड़ा पहुंचा और उसके ऊपर बैठ गई। उसे याद आया कि वो वीडियो कैसेट के अफलातून ने उसे मिलकर करने के लिए चंद सवालात दिए थे। उनमें से पहला सवाल ये था कि कोई बेकर बिल्कुल एक जैसे 50 बिस्किट कैसे बना सकता है। सोफ़ी को इसके मुतालिक बहुत एहतियात से सोचना पड़ा, क्योंकि साफ जाहिर था कि जवाब आसान तो नहीं होगा। जब उसकी अम्मी कभी कभार बिस्किट बनाती थी, वो सब के सब बिल्कुल भी एक जैसे नहीं होते थे, लेकिन वो पेस्ट्रियाँ और बिस्कुट बनाने की इतनी माहिर भी तो नहीं थी। बाज़ औक़ात तो बावर्ची खाने में कुछ इस किस्म का समा होता था जैसे वहाँ किसी ने बम दे मारा हो। लेकिन बेकर की दुकान से वो जो बिस्कुट ख़रीदा करती थी वो भी तो कभी हूबहू एक जैसे नहीं होते। हर बिस्किट यूँ दिखाई देता था जैसे बेकर ने उसकी दूसरों से अलहदा शक्ल बनाई हो। तब सोफ़ी के चेहरे पर इत्मीनान बख्शी एक मुस्कुराहट बिखर गई। उसे याद आया कि एक मर्तबा जिस रोज़ उसकी अम्मी क्रिसमस के बिस्किट बनाने में मसरूफ़ थी, वो और उसके अब्बा शॉपिंग करने बाज़ार चले गए थे।
لیکن جب وہ واپس آئے باورچی خانے کی میز پر آدمی کی شکل کے بسکٹوں کا جن میں ادرک کی آمیزش کی گئی تھی ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اگرچہ وہ سارے کے سارے بے عیب تو نہیں تھے، ایک لحاظ سے وہ سبھی ایک جیسے تھے۔ اس کی کیا وجہ ہوگی؟ صاف ظاہر ہے کہ اس کی امی نے انہیں بنانے کے لیے ایک ہی سانچہ استعمال کیا تھا۔ وہ یہ واقعہ یاد کرنے پر اتنا خوش ہوئی کہ اس نے اپنے متعلق یہ فیصلہ صادر کر دیا کہ اس نے میدان مار لیا ہے اور پہلا سوال حل کر لیا ہے۔ اگر بیکر بالکل ایک جیسے 50 بسکٹ بناتا ہے، وہ ان سب کے لیے ایک ہی سانچہ استعمال کرتا ہوگا، معاملہ ختم۔ مزید کچھ کہنے سننے کی گنجائش ہی نہیں۔ اس کے بعد ویڈیو کے افلاطون نے کیمرے میں جھانکا اور پوچھا تھا کہ تمام گھوڑے ایک جیسے کیوں ہوتے ہیں؟ لیکن وہ سب کے سب ہو بہو ایک جیسے تو بالکل نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس صوفی کا خیال تھا کہ جس طرح دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہوتی، دو گھوڑوں کی بھی نہیں ہوتی۔ وہ معاملہ یہی ختم کرنا چاہتی تھی کہ اسے یاد آیا کہ اس نے بسکٹوں کے بارے میں کیا سوچا تھا۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ہو بہو کسی بھی دوسرے جیسا ہو۔ بعض دوسروں کی نسبت قدرے زیادہ فربا تھے، بعض شکستہ تھے، لیکن اس کے باوجود ہر شخص صاف دیکھ سکتا تھا کہ وہ ایک لحاظ سے بالکل ایک جیسے ہیں۔ دراصل افلاطون جو کچھ پوچھ رہا تھا وہ شاید یہی تھا، گھوڑا ہمیشہ گھوڑا ہی کیوں ہوتا ہے؟ وہ مثلاً گھوڑا اور خنزیر کے مابین کوئی چیز کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک بعض گھوڑے بھالو کی طرح بھورے اور بعض بھیڑ کی طرح سفید ہوتے ہیں، اس کے باوجود سب گھوڑوں میں کوئی نہ کوئی چیز مشترک ہوتی ہے۔ مثلاً صوفی نے ابھی تک ایک بھی ایسا گھوڑا نہیں دیکھا تھا جس کی 6 یا 8 ٹانگیں ہوں، لیکن یقیناً افلاطون یہ تو بالکل نہیں سمجھتا ہوگا کہ سب گھوڑے اس لیے ایک جیسے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی سانچے سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد افلاطون نے واقعی مشکل سوال پوچھا تھا، کیا انسان میں کوئی غیر فانی روح ہوتی ہے؟ اب یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے متعلق صوفی کا خیال تھا کہ وہ اس کا جواب دینے کی اہل نہیں ہے۔ اسے صرف اتنا تو معلوم تھا کہ مردوں کو دفنایا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، یوں ان کا مستقبل ختم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان میں کوئی غیر فانی روح موجود ہوتی ہے، پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ انسان 2 مختلف حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک تو اس کا جسم جو چند سال گزرنے کے بعد گھس جاتا ہے، اور دوسری روح جو یہ نہیں دیکھتی کہ جسم پر کیا بیت رہا ہے یا کیا بیت چکا ہے، بلکہ آزادانہ مصروف عمل رہتی ہے۔ اس کی دادی نے ایک مرتبہ اسے کہا تھا، یہ میرا جسم صرف بوڑھا ہو رہا ہے، ورنہ میں اپنے باطن میں تو ہمیشہ اپنے آپ کو نوخیز دوشیزہ ہی سمجھتی رہی ہوں۔ نوخیز دوشیزہ کے تصور نے اس کی توجہ آخری سوال کی طرف مبذول کرا دی، کیا مرد اور خواتین مساوی طور پر سمجھدار اور عقل مند ہوتے ہیں؟ وہ اس کے متعلق یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ سوال کے جواب کا انحصار اس بات پر تھا کہ افلاطون سمجھدار اور عقل مند سے کیا مراد لیتا تھا۔ فلسفی نے سقراط کے متعلق جو کچھ کہا تھا، اس کی ایک بات اسے یاد آ گئی۔ سقراط کہا کرتا تھا کہ ہر شخص فلسفیانہ صداقتوں کو سمجھ سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنی عقل سلیم کو استعمال کرے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ غلام میں اتنی ہی عقل سلیم ہوتی ہے جتنی کسی اونچے طبقے کے آدمی میں۔ صوفی کو یقین تھا کہ اس نے یہ بھی کہا ہوگا کہ عورتیں بھی اسی عقل سلیم کی مالک ہوتی ہیں جس کی کہ مرد۔ جب وہ وہاں بیٹھی سوچ رہی تھی، اچانک باڑ میں سرسراہٹ ہونے لگی اور سٹیم انجن کی طرح کسی چیز کے ہانپنے اور سیٹیاں بجانے کی آوازیں مسلسل سنائی دینے لگی۔ اگلے ہی لمحے سنہری بالوں والا کتا خفیہ ٹھکانے میں گھس آیا۔ اس کے منہ میں بڑا لفافہ تھا۔ ہرمیز، صوفی نے چلا کر کہا، گرا دو گرا دو۔ ہرمیز نے لفافہ صوفی کی گود میں گرا دیا اور صوفی نے کتے کے سر پر تھپکی دینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہرمیز، تم بہت اچھے ہو، اس نے کہا۔ کتا نیچے لیٹ گیا اور اس نے صوفی کو اپنا سر تھپکنے دیا، لیکن 2 منٹ بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا اور جس طرح آیا تھا اسی طرح باڑ میں دھکے مارتا واپس چلا گیا۔ صوفی خاک کی لفافہ ہاتھ میں پکڑے اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ جھاڑیوں کے گھنے جھنڈ میں سے رینگتی باغ سے باہر نکلی اور جنگل کی طرف چلنے لگی۔ ہرمیز پہلے ہی سے جنگل کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ وہ بھاگا جا رہا تھا اور صوفی چند گز پیچھے اس کا تعقب کر رہی تھی۔ 2 مرتبہ کتے نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور غرایا، لیکن صوفی پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔
اس مرتبہ وہ فلسفے کا اتا پتہ معلوم کرنے کا تہیہ کر چکی تھی، خواہ اس مقصد کے لیے اسے ایتھنز تک ہی کیوں نہ بھاگنا پڑے۔ کتا پہلے ہی خاصا تیز بھاگتا جا رہا تھا، لیکن اب اس نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی اور وہ اچانک کسی تنگ پگ ڈنڈی کی طرف مڑ گیا۔ صوفی بھی اپنی دھن کی پکی تھی، اس نے تعقب جاری رکھا، لیکن چند منٹ بعد وہ رکا، واپس مڑا اور کسی چوکیدار کتے کی طرح بھونکنے لگا۔ صوفی اب بھی باز نہ آئی اور موقع کا فائدہ اٹھا کر دونوں کے مابین فاصلہ تنگ کرنے لگی۔ کتا واپس مڑا اور اس مرتبہ وہ برق رفتاری سے بھاگا۔ صوفی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے کبھی نہیں پکڑ سکے گی۔ وہ کچھ دیر جو طوالت میں غیر مختتم معلوم ہو رہی تھی ساکن کھڑی رہی اور کتے کی آواز سنتی رہی جو دور سے دور تر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر کامل سکوت چھا گیا۔ پھر وہ جنگل میں کسی جگہ ایک درخت کے ٹنٹ پر بیٹھ گئی۔ خاکی لفافہ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے لفافہ کھولا، متعدد ٹائپ شدہ کاغذات نکالے اور انہیں پڑھنے لگی۔ افلاطون کی اکیڈمی۔ صوفی، ہم نے جو چند گھڑیاں اکٹھے گزاری، میں ان کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا مطلب ان گھڑیوں سے ہے جو ہم نے ایتھنز میں ساتھ گزاری۔ چنانچہ اب کم از کم اتنا تو ہوا کہ میں نے اپنا تعارف کرا دیا ہے، اور چونکہ میں افلاطون کا تعارف بھی کرا چکا ہوں، ہم مزید کسی الجھاؤ کے بغیر اپنا درس شروع کر سکتے ہیں۔ جب سقراط نے زہر کا پیالہ پیا تھا، افلاطون کی عمر اس وقت 29 سال تھی۔ وہ کچھ مدت تک سقراط کا شاگرد رہ چکا تھا اور اس نے سقراط کے مقدمے کی کارروائی بڑی قریب سے دیکھی تھی۔ اس حقیقت نے کہ ایتھنز اپنے شریف ترین شہری کو موت کی سزا سنا سکتا تھا، اس کے ذہن پر انتہائی گہرے نقش ثبت کیے تھے۔ اس نے اس کی تمام فلسفیانہ تگ و دو کو بالکل نئے راستے پر ڈال دیا۔ افلاطون کے نزدیک سقراط اس کشمکش کی نمایاں مثال تھا جو کسی سچے یا مثالی معاشرے اور اس معاشرے کے مابین پائی جاتی ہے جو کہ در حقیقت ہوتا ہے۔ فلسفی کی حیثیت سے افلاطون نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے سقراط کے جواب دعویٰ یا صفائی یا اپولوجی کو بصورت کتاب شائع کیا۔ لا ریب تمہیں یاد ہوگا کہ سقراط نے خود کبھی کوئی چیز تحریر نہیں کی تھی، حالانکہ اس کے بہت سے پیش رو یہ کام کرتے رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی تحریری مواد کا صرف حقیر حصہ زمانے کی دست برد سے بچا ہے، لیکن جہاں تک افلاطون کا تعلق ہے، ہمیں یقین ہے کہ اس کی تمام بڑی تصانیف محفوظ رہ گئی ہیں۔ سقراط کے جواب دعویٰ کے علاوہ افلاطون نے خطوط کا مجموعہ اور لگ بھگ 25 فلسفیانہ مقالات ڈائلاگز رقم کیے تھے۔ یہ کہ اس کی تصانیف آج بھی موجود ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ افلاطون نے ایتھنز سے کچھ ہی دور درختوں کے جھنڈ میں اپنا فلسفے کا سکول کھول لیا تھا۔ اس نے اس کا نام یونان کے ایک افسانوی ہیرو ایکاڈیموس کے نام پر رکھا تھا، چنانچہ یہ سکول اکیڈمی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تب سے اب تک دنیا کے کونے کونے میں ہزاروں اکیڈمیز قائم ہو چکی ہیں۔ آج بھی ہم اکیڈمکس اور اکیڈمک سبجیکٹس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ افلاطون کی اکیڈمی میں جو مضامین پڑھائے جاتے تھے وہ تھے فلسفہ، ریاضی اور جمناسٹک۔ حالانکہ پڑھنے کو بمشکل صحیح لفظ قرار دیا جا سکتا ہے، جوشیلی اور تیز ترار گفتگویں اور مکالمے افلاطون کی اکیڈمی کی اہم ترین خصوصیات گردانی جاتی تھی۔ چنانچہ یہ محض اتفاق نہیں کہ افلاطون کی تحریروں نے مکالموں کی صورت اختیار کر لی۔ دائمی سچ، دائمی حسن اور دائمی خیر۔ میں نے اس نصاب کے آغاز میں کہا تھا کہ یہ پوچھنا چاہیے کہ کسی خاص فلسفی کا پروجیکٹ کیا تھا۔ چنانچہ اب میں پوچھتا ہوں، افلاطون کا واسطہ کن مسائل سے تھا؟ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افلاطون کا واسطہ اس تعلق سے تھا جو ایک طرف اس چیز کے جو ابدی اور غیر تغیر پذیر ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کے جو بہتی ہے کہ مابین ہوتا ہے۔ یہ بالکل وہی مسئلہ ہے جو قبل از سقراط کے فلسفیوں کو بھی درپیش تھا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ سوفسٹوں اور سقراط نے کس طرح اپنی تمام تر توجہ کا رخ فلسفہ فطرت کے سوالوں سے انسان اور معاشرے سے متعلق مسائل کی طرف پھیر دیا تھا۔ تاہم ایک مفہوم میں سقراط اور سوفسٹ بھی ابدی اور غیر تغیر پذیر اور بہتے ہوئے کے مابین تعلق کی دریافت میں منہمک رہے تھے۔
اس مسئلے کا انسان کی اخلاقی اقدار اور معاشرے کے آدرشوں یا نیکی کے تصورات سے جو تعلق ہوتا ہے انہیں اس میں دلچسپی تھی۔ مختصراً صوفسٹوں کا خیال تھا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا ادراک ہر شہری، ہر ریاست اور ہر نسل اپنے اپنے انداز سے کرتی ہے، اور یوں ان کے تصورات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ چنانچہ صحیح اور غلط ایک ایسی چیز ہے جو بہتی ہے۔ سقراط کے لیے بات سراسر ناقابل قبول تھی۔ وہ مانتا تھا کہ خیر و شر کے ابدی اور حتمی اصول ہوتے ہیں۔ اپنی عقل سلیم استعمال کر کے ہم سب ان غیر تغیر پذیر معیاروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ عقل انسانی در حقیقت ابدی اور غیر تغیر پذیر ہے۔ صوفی سمجھ رہی ہو نا؟ پھر افلاطون منظر عام پر نمودار ہوتا ہے۔ اس کا تعلق ان دونوں باتوں سے ہے کہ فطرت میں ابدی اور غیر تغیر پذیر کیا ہے، اور اخلاقی اقدار اور معاشرے کے معاملے میں ابدی اور غیر تغیر پذیر کیا ہے۔ افلاطون کے نزدیک یہ دونوں مسائل دراصل ایک ہی ہیں۔ اس نے ایک ایسی حقیقت گرفت میں لینے کی کوشش کی جو ابدی اور غیر تغیر پذیر ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ صحیح بالکل یہی چیز ہے جس کے لیے ہمیں فلسفیوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہمیں کسی ملکہ حسن کے انتخاب یا ٹماٹروں کے بھاؤ چکانے کے لیے ان کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ فلسفی تاریخ بھر میں ہمیشہ غیر مقبول رہے ہیں۔ فلسفی انتہائی وقتی دلچسپی کے مسائل کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اس کی بجائے وہ لوگوں کی توجہ ان چیزوں کی طرف مبذول کرانے کی کوشش کرتے ہیں جو دائمی طور پر سچ، دائمی طور پر خوبصورت اور دائمی طور پر خیر یا اچھی ہوتی ہیں۔ یوں ہمیں افلاطون کے فلسفیانہ پروجیکٹ کے کم از کم خاکے کی جھلک نظر آنے لگی ہے۔ ہم ایک غیر معمولی دماغ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ دماغ جس نے یورپ کے بعد کے فلسفے پر گہرا اثر ڈالنا تھا۔ امثال کی دنیا۔ ایمپیڈوکلیز اور ڈیموکرائٹس دونوں نے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اگرچہ دنیا فطرت میں ہر چیز فلو کرتی ہے، بہتی ہے، تاہم کوئی نہ کوئی چیز جیسے 4 بیسک روٹس، جڑیں یا آئٹمز ایسے لازماً ہونا چاہیے جو کبھی تبدیل نہ ہوتے ہوں۔ افلاطون اس بیان سے متفق تو تھا، لیکن بالکل مختلف ہی طریقے سے۔ افلاطون کا ماننا یہ تھا کہ ہر وہ چیز جسے چھوا جا سکتا ہے یا جس کا دوسرے حواس سے ادراک کیا جا سکتا ہے وہ فلو کرتی ہیں، بہتی ہیں۔ چنانچہ ایسا کوئی مادہ، سبسٹانس نہیں جو حل پذیر نہ ہو۔ بلا روح رعایت ہر وہ چیز جس کا تعلق مادی دنیا سے ہے ایسے مواد، میٹیریل سے بنی ہے جس کی وقت کے ساتھ شکست و ریخت ہوتی رہتی ہے اور جو انجام کار نیست و نابود ہو جاتی ہے، لیکن ہر چیز ایک ایسے سانچے یا شکل کے مطابق بنی ہے، وقت کی قید سے آزاد اور یوں ابدی اور غیر تغیر پذیر ہوتی ہے۔ سمجھی؟ نہیں، تم نہیں سمجھی۔ صوفی، گھوڑے ایک جیسے کیوں ہوتے ہیں؟ تم غالباً سمجھتی ہو کہ سبھی ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن تمام گھوڑوں میں کوئی چیز مشترک ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز جو ہم کو اس قابل بناتی ہے کہ ہم انہیں گھوڑوں کی حیثیت سے شناخت کر سکیں۔ فطری طور پر کوئی خاص گھوڑا بہتا ہے، ہو سکتا ہے یہ معمر اور لنگڑا ہو اور وقت کے ساتھ مر جائے، لیکن گھوڑے کی شکل ابدی اور غیر تغیر پذیر ہوتی ہے۔ افلاطون کے نزدیک وہ اس طرح طبعی بنیادی مادہ نہیں جس طرح کہ وہ ایمپیڈوکلیز اور ڈیموکرائٹس کے نزدیک تھی۔ افلاطون سمجھتا تھا کہ ایسے ابدی اور غیر تغیر پذیر نظائر یا نمونے، پیٹرنز موجود ہیں جن کے مطابق تمام اشیاء کی ساخت عمل میں آتی ہے۔ یہ نمونے اپنی نوعیت یا فطرت کے اعتبار سے روحانی اور تجریدی ہیں۔ میں ذرا اس کی اس طور پر وضاحت کرتا ہوں۔ قبل از سقراط فلسفیوں نے یہ فرض کیے بغیر کہ ہر چیز فی الواقع تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ فطرت میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں ان کی اچھی خاصی معقول توجیہ پیش کی جاتی تھی، لیکن ان کا خیال تھا کہ قدرت کا جو دورہ سائیکل چلتا ہے اس کے دوران میں اشیاء تو بنتی ہیں اور ختم ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان اشیاء میں بعض ایسے ابدی اور غیر تغیر پذیر صغیر ترین عناصر ہوتے ہیں جو ضائع نہیں ہوتے بلکہ اپنا وجود برقرار رکھتے ہیں۔ صوفی، یہاں تک تو بات ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن ان کی اس بات کی کوئی معقول توجیہ نہیں تھی کہ یہ صغیر ترین عناصر جو کسی زمانے میں کسی گھوڑے کی ساخت میں بالکل اسی طرح استعمال ہوتی تھی، کس طرح گھومتے پھرتے 400-500 سال بعد اچانک اکٹھے ہو جاتے اور بالکل نیا گھوڑا تشکیل دے دیتے ہیں۔
अफलातून ने जो नुक्ता उठाया वो ये था कि अगर डेमोक्राइट्स के एटम इसी तरह इकट्ठे होते हैं और घोड़े तश्कील करते रहते हैं तो वो हाथी नुमा मगरमच्छ या मगरमच्छ नुमा हाथी क्यों तश्कील नहीं देते। इसी एक चीज़ ने उसके सारे फ़लसफ़ियाना गौर व फ़िक्र को महमेज़ दी। जो कुछ भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तुम इसे पहले ही से समझ गई हो फिर तुम अगला पैरा आसानी से छोड़ सकती हो। बसूरत दीगर मैं मज़ीद वजाहत किए देता हूँ। तुम्हारे पास लेगो ब्लॉक्स का डब्बा है और तुम उन डब्बों से घोड़ा बनाती हो, फिर तुम उसे उधेड़ देती हो और गोटियां दोबारा डब्बे में रख देती हो। अब अगर तुम ये तवक्को करो कि तुम महज डब्बे को ज़ोर ज़ोर से झटके देकर नया घोड़ा बना लोगी तो तुम्हारी तवक्को पूरी नहीं होगी। लेगो की ब्लॉक्स कैसे अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे को तलाश कर सकते और नए घोड़े में तब्दील हो सकते हैं। नहीं सोफ़ी, तुम्हें नया घोड़ा खुद बनाना होगा और ये काम जो तुम कर सकती हो उसकी वजह यह है कि घोड़ा जिस तरह नज़र आता है उसकी वाज़ेह तस्वीर तुम्हारे जहन में मौजूद है। लेगो घोड़ा एक ऐसे नमूने के मुताबिक बनाया जाता है जो घोड़ा खा कितनी बार बनाया जाए तब्दील नहीं होता। तुमने बिल्कुल एक जैसे बिस्किटों के मामले में क्या किया था। आए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि तुम अचानक बैरूनी खला से टपक पड़ी हो और इससे पहले तुमने किसी बेकर को नहीं देखा होता। तुम इत्तफाक से किसी जी ललचाने वाली बेकरी में दाखिल हो जाती हो और वहाँ तुम्हें किसी शेल्फ पर इंसानी शक्लों के बिल्कुल एक जैसे 50 बिस्किट जिनमें अदरक की आमेज़िश होती है नज़र आ जाते हैं। मेरा ख्याल यह है कि तुम्हें ताज्जुब हुआ होगा इस सब पे कि किसी का बाजू गायब है, किसी का सर का कुछ हिस्सा टूटा हुआ है या तीसरे के पेट पर मुज़े का खेज उभार बना हुआ है। लेकिन पूरी तवज्जो के इन इंसान नुमा अदरक मिले बिस्किटों में कोई न कोई चीज़ मुश्तरक है। अगरचे इनमें से एक भी बेऐब नहीं, तुम्हारे जहन में यही ख्याल आएगा कि गालबन इन सब का माखज़ मुश्तरक है। तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि इन तमाम बिस्किटों को एक ही सांचे में बनाया गया है। और सोफ़ी, मज़ीद बात यह है कि अब तुम्हें इस सांचे को देखने की नाकाबिले मज़ाहमत ख्वाहिश अपनी लपेट में ले लेती है। वजह साफ ज़ाहिर है, इन बेढंगी नकलों के मुकाबले में सांचा फ़ी नफ्स ही कामिलन बेऐब और एक लिहाज से ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए। अगर तुमने ये मसला हल कर लिया था तो तुमने इसका फ़लसफ़ियाना हल ऐन दरियाफ्त कर लिया था जिस तरह अफलातून ने किया था। अक्सर फ़लसफ़ियों की तरह वो भी बैरूनी खला से पका था। वो खरगोश की पोस्तेन की बालों के बिल्कुल आखिरी नोक पर खड़ा था। उसे जिस अंदाज से तमाम कुदरती मज़ाहिर एक जैसे नज़र आए उन्हें देखकर वो शशदर रह गया और उसने ये नतीजा अख़ज़ किया कि ऐसा होना ही था, क्योंकि हमें अपने गिरदो पेश जो चीज़ भी नज़र आती है उसके अक़ब में अशकाल की एक महदूद तादाद मौजूद होती है। हर घोड़े खंजीर या इंसान के पीछे मिसाली घोड़ा मिसाली खंजीर या मिसाली इंसान होता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बेकरी में जिसका ज़िक्र हम कर चुके हैं। इंसान नुमा बिस्किट, घोड़े नुमा बिस्किट या खंजीर नुमा बिस्किट हो सकते हैं, क्योंकि हर अच्छी बेकरी में जो अपनी कदर कराना जानती है एक से ज़्यादा सांचे होते हैं। लेकिन अदरक मिले बिस्किट की हर किस्म के लिए एक ही सांचा काफ़ी होता है। अफलातून इस नतीजे पर पहुंचा कि मादी दुनिया के पीछे लाजमन कोई हकीकत, कोई रियलिटी होगी। वो इस हकीकत को दुनियाए अमसाल, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ कहता था। इसी दुनिया में इन तमाम मज़ाहिर के जो फितरत में हमें नज़र आते हैं अबदी और गैर तग़य्युर पज़ीर नमूने, पैटर्न्स मौजूद हैं। इस गैर मामूली नज़रिए को अफलातून का नज़रिया अमसाल या थियरी ऑफ आइडियाज़ कहा जाता है।